नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। कुल कह दीजिए अतुअल्लिमून अल्लाह बिदीनिकुम, क्या तुम अल्लाह को सिखाओगे कि तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा तकवा कितना है, तुम्हारे अंदर ईमान कितना, तुम बताओगे अल्लाह को। वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह को तो वो भी पता जो आसमानों में और जमीन के अंदर कहीं छुपा हुआ है, जो सीक्रेट्स हैं इसकी अल्लाह को तो वो भी मालूम है। ये उनको आजी का सबक दिया गया कि मत एहसान जताओ, मत कहो हम ईमान ले, हम ईमान ले, हमें पता है हमारे अंदर तो ईमान है ना। इसी तरह बाज लोग कहते हैं ना आपको क्या पता मेरे अंदर कितना ईमान है, अगर मैं ये नहीं करती वो नहीं करती तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे अंदर ईमान कितना है वो आपको नहीं पता, तो अपने ईमान के दावे ना करो। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया कि लोगों के बारे में कि क्या वो ये कहेंगे कि अब हमने अपना तस्किया, हमारा तस्किया हो गया, हम पाक हो गए। अल्लाह जिसको चाहता है पाक करता है। अलम तरा लल्लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, वो तुमने वो लोग देखे जो कहते हैं कि हमने हमारे नफ्स तो बिल्कुल पाक हैं, हम तो बड़े मतलब जैसे कि नेक हैं, बहुत अच्छे, आपको क्या पता। तो ये नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि हम अपने दावे कर करके क्या अल्लाह को बता रहे हैं। अल्लाह को बेहतर पता है कि हमारा ईमान कितना। वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, अपने एहसान न जताओ, अल्लाह को हर चीज का इल्म है। ये ना बताओ कि मेरे अंदर बहुत ईमान है, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो ये हूं। आप लोगों को क्या पता कि मैं क्या क्या करती हूँ, ये दावे करने की जरूरत नहीं है। या मुन्नूना अलैका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वो एहसान जताते हैं आप पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके एहसान जताते हैं अन अस्सलामु के वो इस्लाम ले आए। ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, कहो कि मुझ पे ना इस्लाम का एहसान जताओ, अगर इस्लाम तुम लाए हो तो अपने लिए लेकर आए हो। ये तो अल्लाह की रहमत होती है कि कोई ईमान ले आए या किसी को कोई नेकी की तौफीक मिल जाना। इसीलिए हम कहते हैं ना जब हम नेकी कर लेते हैं तो हमें क्या सिखाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई नेकी कर लो, पूरी हो जाए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात, अल्लाह ही का शुक्र है, उसी की दी हुई नेमत है कि ये नेकी पूरी हो गई, ये मैं कर पाई। अल्लाह ने गाइड किया, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, अल्लाह ताला ने मेरे जिस्म को, मेरी अकल को इतना रखा कि मुझे ये डायरेक्शन मिली, मुझे अल्लाह ने ये मौका दिया, फिर करवाया भी उसी ने। कई दफा हमें मौका भी मिल जाता है, हम सोच भी लेते हैं हमने करना, लेकिन कर नहीं पाते, बिस्तर से उठने लगते उठा ही नहीं जाता। क्या हो गया, बुखार हो गया, क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई, तो क्या है, अब इरादा भी हमने कर लिया, हमें नजर भी आ गई नेकी, हमें मौका मिल भी गया है, हमारी बस में भी है, लेकिन बस जिस वक्त करने लगे उस वक्त कुछ ऐसा ही हादसा हो गया कि नहीं कर पाए। तो किसकी तौफीक से होती है नेकी की, नेकी कर लेना किसकी दी हुई तौफीक से होता है, अल्लाह ताला की सिर्फ। हम कभी भी ये ना एहसान जताएं, मैं कुरान पढ़ती हूँ, आपको क्या पता मैं कितनी पढ़ने वाली हूँ, आपको क्या पता मैं क्या क्या करती हूँ, मैं तहज्जुदों के लिए उठती हूँ, आप लोगों को क्या पता, आपने मुझे क्या समझा। भाई अगर आप करते हो तो अपने लिए करते हो ना, फिर आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का। तो दूसरों को हम क्यों एहसान जिता के बताते हैं। तो ये देखिए हम सब के लिए है, क्योंकि हम सब के अंदर जब नेकी कर लेते हैं ना तो एक ये जज्बा आ जाता है कि बस मैंने कर लिया, और लोगों को क्या पता कि मैं क्या क्या करती हूँ। और लोगों में अपनी बड़ाई जाहिर करते हैं, या कोई मुश्किल से अगर कोई नेकी हो पाई तो इसको एहसान समझते हैं। तुम्हें क्या पता अगर मैं उस वक्त खुद कितनी मुश्किल में थी जब मैंने तुम्हारी मदद की, तो ये उसके ऊपर एहसान नहीं है, मैंने अपने ऊपर एहसान किया, क्योंकि इस नेकी का अजर मुझे ही मिलना है। देखिए हम लोगों के ऊपर किसी के काम आ जाएंगे तो उसके ऊपर एहसान जताएंगे, वो कोई नमाज रोजा कर लेंगे तो तब किसी पर एहसान जता देंगे, अगर हम कुरान पढ़ लेते हैं या टेस्ट दे देते हैं वो भी हमारा एहसान हो जाता है, अगर हमने कंसंट्रेशन के साथ आज पढ़ाई कर ली है तो वो भी एहसान है किसी ना किसी के ऊपर। तो किसी पे भी कोई एहसान नहीं, और ये अपनी भी कोई काबिलियत ना समझे कि मेरी काबिलियत है, मैंने कर लिया।
میں کیا چیز ہوں؟ میں تو قدم بھی اٹھانا چاہوں تو نہیں اٹھا سکتی اللہ کی توفیق کے بغیر، اذن کے بغیر. اور میں کیا چیز ہوں؟ کیا میں نیکیاں کروں گی؟ میں تو خود کھانا چاہوں نا، نیکی تو چھوڑیں، کوئی کھانا بھی کھانا چاہوں تو وہ بھی اللہ ہی کی توفیق ہے، وہ نوالا میرے اندر چلا جائے اور میں نگل پاؤں اور وہ ہضم ہو جائے. میرا تو ان کے اندر ایک چیز بھی نہیں ہے، منہ میں رکھ بھی لوں گی تو میری توفیق نہیں ہے کہ وہ ہضم ہو جائے. تب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو اس کو ہضم کرا دے. ہم تو اتنے بے بس ہیں، ہم کس بات پہ اپنی نیکیوں کی باتیں کرتے ہیں یا کس کے اوپر احسان جتاتے ہیں. تو ہو گئی ہے تو اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری دی ہوئی توفیق ہے، مت اس کے اوپر بولیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے ہدایت دے دی تم کو ایمان کے لیے. تم نے کیا احسان کرنا ہے، یہ تو اللہ کا احسان مانو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر واقعی تم اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہو نا تو تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایمان دے دیا، نہ کہ تم ایمان کی اپنی سٹوریز بتا رہے ہو اور احسان کر رہے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے غیب کو بھی آسمان و زمین کے. تمہارا ایمان کیا اللہ سے چھپ جانا تھا؟ اگر تمہارے اندر ایمان ہو تو کیا اللہ کو نہ پتا چلے گا؟ اور جب انسان بڑھ بڑھ کے جب بولتا ہے نا میرے اندر بہت ایمان ہے، تمہیں کیا پتا میرا ایمان کا، وہ سمجھیں کہ پھر ایمان کمزور ہی ہے یا پھر بہت ہی لو لیول کا ہے. کیونکہ جس کے اندر ایمان کا چراغ جل رہا ہو نا وہ ایسی باتیں نہیں کیا کرتا تھا. وہ تو اللہ کے آگے عاجزی ہی رکھتا ہے، وہ تو جھکا ہی رہتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے یہ مجھے نعمت دے دی، اللہ میں تو اس قابل نہیں تھی، تو نے مجھے اس قابل کیا. وہ تو جھکا ہی رہتا ہے، کہاں وہ اس کو دعوے کرنے کی توفیق ہوتی ہے. تو اللہ تو غیب کو جانتا ہے آسمان و زمین کے. واللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. یہ ایمان جب ہوگا نا تو پھر عمل میں بھی آ جائے گا. اللہ تمہارے عمل پہ دیکھتا ہے، یعنی ایمان کوئی پھر اندر چھپا ہوا نہیں رہتا. وہ پھر اس کے ثمرات جیسے میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا تھا کہ پھر انسان عمل کی طرف خود انکلائن ہوتا ہے جب ایمان ہوتا ہے. جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے عمل اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کو نیکیاں کرنے کا شوق ہوتا ہے، اتنا ہی نیکیوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اتنا بھاگتا ہے نیکی میں. تو اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو، ہمارے اعمال میں آتا ہے یا نہیں وہ پتہ چل جائے گا. جب ایمان ہو تو پتہ چل جائے گا. اچھا، اب اس کے اندر تھوڑی سی چیزیں میں آپ کو اور بتا دوں. جو ہم نے آیت 13 پڑھی ہے اس کے میں تھوڑی سی احادیث جو اس میں آتی ہیں وہ بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. کہ مسند احمد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم کسی گورے یا کالے سے افضل نہیں ہو، البتہ تم اس پر تقوی سے فضیلت حاصل کرو گے. پھر دوسری حدیث آتی ہے مسند احمد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنایا اور فرمایا اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، سنو کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، نہ عجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت ہے، کسی گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں، نہ کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت ہے. فضیلت صرف تقوی کی ہے. کیا میں نے بات پہنچا دی؟ کیا میں نے بات پہنچا دی؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دی. تو پہنچ گئی نا، ہم تک بھی تو پہنچ گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی عیب جوئی اور باپ دادا پر فخر کرنے کو دور کر دیا. سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے. مومن متقی ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، اور فاجر جو ہوتا ہے وہ درشت خو ہوتا ہے، یعنی سخت بات کرنے والا. لوگ آدمیوں پر اپنے آدمیوں پر فخر کرنے سے باز آ جائیں. لوگ فخر کرنے سے یعنی اپنے لوگوں کے اوپر فخر کرنے سے باز آ جائیں. اللہ اکبر. اسی طرح اور بہت ساری احادیث ہیں اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بارے میں یعنی اس کو کنڈیم کیا. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہی پیشین گوئی کر دی تھی کہ میری امت میں نا زمانہ جاہلیت کی 4 خصلتیں ایسی ہیں جو لوگ چھوڑیں گے نہیں، یعنی میری امت میں یہ رہیں گی.
یہ 4 خصلتیں جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں تھی نا، اپنے فخر کرنے اپنے آباء و اجداد پہ. وہ لوگ تو حج پہ بھی جاتے تھے تو اپنے آباء کے قصے ہی سناتے رہتے تھے، اس پہ فخر کرتے رہتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں میری امت کے اندر سے ختم نہیں ہوں گی جو جاہلیت کی ہیں. نمبر 1 اپنے نسب پہ فخر کرنا، ہم بہت بڑی چیز ہیں. نمبر 2 دوسروں کے نسب پہ تان کرنا، تم لوگ کیا ہو، تم ایسے ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، اور اپنے آپ کو بڑا کرنا. ستاروں سے بارش طلب کرنا، یعنی ستاروں کے اوپر ایمان، جو فارچون ٹیلنگ کرتے ہیں ستاروں کے، اور میت پر نوحہ کرنا. یہ 4 چیزیں میری امت سے جائیں گی نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہی بتا دیا تھا ہمیں. اسی طرح کچھ چیزیں آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہم نے پڑھا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بھائی بھائی ہونے کے وجہ سے ایک دوسرے کے لیے کیا حقوق ہیں جو کہ مسلمان کے اوپر ہوتے ہیں. پہلا حق تو یہ کہ کوئی ضرورت کسی کی ہے تو اس کی ضرورت پوری کرنے کا اہتمام کیا جائے. جن میں سے کم تر درجہ تو یہ ہے کہ جب وہ کوئی سوال کرے تو جتنی بھی طاقت ہو خوشی سے اس کی ضرورت کو پورا کریں. درمیانے درجے کا یہ ہے کہ اس کے سوال کے بغیر ہی اس کا کام کر دیا جائے، اور اعلیٰ درجے کا یہ ہے کہ اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت سے بھی مقدم رکھا جائے. یہ اعلیٰ درجے کا ہے کہ کسی کا یعنی حق پورا کرنے میں. بعض سلف صالحین اپنے مسلمان بھائی کے فوت ہونے کے بعد 40 سال تک اس کے بال بچوں کی خبر گیری کرتے تھے اور ان کی ضرورتیں پوری کرتے رہتے تھے. اور دوسرا حق ہے مسلمان کا زبان کا ہے کہ کبھی خاموشی اور کبھی بولنے سے. خاموشی اس کے عیبوں سے، کہ اس کی حاضری میں اور اس کی غیر حاضری میں بھی خاموش رہے، اس کے عیب نہ بیان کرے. اور بولنے میں یہ ہے کہ اس سے لڑائی جھگڑا نہ کرے. یہاں پہ ہم نے صلح کی کتنی بات پڑھی. اس کے راز کو راز رکھے. جب اس سے ملاقات ہو تو یہ نہ پوچھے کدھر جا رہے ہو، کیونکہ بعض دفعہ وہ بتانا نہیں چاہتا. اور بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ لوگ نہیں پسند کرتے ان کو کہ ہم ان سے پوچھیں، لیکن پھر بھی ہم پوچھتے رہتے ہیں. مثلاً کسی کی ایج کا پوچھنا، مثلاً کسی کی تنخواہ کا پوچھنا، مثلاً اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پوچھنا وہ نہیں چاہتا کہ آپ اسے پوچھیں، مگر ہم کریتے ہیں. اس کے گھر والوں کے اس کے عیب نہ نکالے، اس کی اولاد کے عیب نہ نکالے. کیونکہ انسان کوئی دنیا میں ایسا بندہ تلاش کرنا چاہے جس میں کوئی عیب نہ ہونا، تو وہ مل نہیں سکتا آپ کو. اب عیب تو سبھی میں ہوں گے، لیکن جو مومن کا کام ہوتا ہے، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن معذرت تلاش کرتا ہے، یعنی بہت طرح سے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہے. اور منافق جو ہوتا ہے وہ لغزشیں تلاش کرتا ہے کہ دوسرے کے قصور کیا ہو گئے میں وہ دیکھوں. تو یہ کچھ حقوق ہیں. اسی طرح ایک درجہ یہ بھی ہے کہ اپنے لیے جیسا پسند کرے ویسا ہی اپنے بھائی کے لیے کرے. اب اس کے اندر یہ نہیں کہ جو سوٹ میں نے اپنے لیے پسند کیا اس کے لیے بھی وہی سوٹ پسند کیا، جو جوتا اپنے لیے پسند کیا وہ، یہ بات نہیں ہے. یعنی جیسا سلوک آپ اپنے لیے چاہتے ہو ویسا ہی اس کے لیے پسند کرو. اگر آپ اپنے لیے چاہتے ہو کہ میرے ساتھ کوئی ایسا نہ کرے تو اس کے لیے بھی وہی چاہو. اسی طرح جو بات کرے اس کے ساتھ، کیونکہ بھائی چارہ ہے نا، بھائی بھائی بن گئے، تو اچھی طرح بات کرنے کا تقاضا یہ کرتا ہے کہ زبان سے محبت کا اظہار کرے، دوست کے حالات کی یا بھائی کے حالات کی خبر گیری کرتا رہے. جو اس کے کوئی پریشانی ہے اس کو اگر دور کر سکتا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اس کے متعلق پوچھے. جن چیزوں سے وہ خوش ہوتا ہے ان میں خوشی کا اظہار کرے. اگر اپنے بھائی سے محبت ہے تو اس کو بتا دے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اس کو پیارے ناموں سے بلائے. ایک بات حضرت عمر نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ تمہارے بھائی کی محبت کو وہ خالص کر دیں گی. جب تم اس کو ملو تو سلام کہو، جب مجلس میں ہو تو اس کے لیے فراخی کرو، یعنی اس کو بیٹھنے کی جگہ دو، اور جو تمہیں اس کا سب سے زیادہ پیارا نام معلوم ہو اس سے اس کو پکارو. اگر اس کی کوئی تعریف کی بات ہے تو اس کو اندر اس کی تعریف بھی کرو. اس نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کو تعریف کرو، تو کوئی اچھی چیز کی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو. اور اگر نصیحت کرنی ہو تو علیحدگی میں اس کو نصیحت کرو اور اچھے طریقے کے ساتھ نصیحت کرو. ایسے نصیحت نہیں ہونی چاہیے جیسے تیر برسا رہے ہیں. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم تو حق بات کہتے ہیں، ہم تو نصیحت بھی کریں، میں تو کہوں گی.
ایسے نصیحت نہ کریں کہ جس کو پتھر مار رہے ہوں کسی کو. یہ نصیحت ہے؟ نصیحت میں تو خیر خواہی ہوتی ہے. کیا یہ خیر خواہی ہے کہ دوسرے کا دل توڑ کے رکھ دینا، دوسرے کو تکلیف دے دینا؟ اور پھر جو دعا اپنے لیے کرو اپنے بھائی کے لیے بھی کرو، چاہے وہ زندہ ہو یا فوت ہو چکا ہو. اور آپ کو پتہ ہے غائبانہ دعا تو ویسے ہی بہت قبول ہوتی ہے. اور میں نے آپ کو حضرت ابو درداء کی بات بتائی تھی کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے کس طرح دعا کرتے تھے، صحابہ کرام کے لیے نام لے لے کے دعا کرتے تھے، 70-80 صحابہ کے لیے. اور امام احمد بن حنبل سحری کے وقت 6 آدمیوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور موت کے بعد بھی اس کی اولاد اور اس کے جو بھی اس کی فیملی اور جو ہیں ان سے محبت رکھنا. تو یہ ہوتا ہے بھائی چارے کا، یعنی آپس میں بھائی بھائی ہونے کے تقاضے. یہ ہوتے ہیں حق جو دوسرے کے اس کے اوپر ہوتے ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر ہوتے ہیں، کہ اس طرح سے حسن معاشرت رکھے، اس طرح سے ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے. اور اگر واقعی صرف سورہ حجرات کو ہی لے لیا جائے، صرف ایک سورت کو، تو معاشرے کے اندر کتنی ساری خرابیوں سے ہم بچ سکتے ہیں، کتنے سارے فساد ختم ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات پر بعینی ہی عمل کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.